learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 117। अन यदऊना, नहीं वो पुकारते, मिन दूनी ही, इसके सिवा, इल्ला इनासन, मगर औरतों को। इनासा से बेजान चीज़ें मुराद हैं, पत्थर, मट्टी वगैरह। इब्न ज़ैद ने कहा इससे मुराद उनके माबूद हैं, लात, उज़्ज़ा, असाफ और नाइला, और वो सब औरतें थीं जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे। कुरान पाक में मुशरिकों के बारे में फरमाया, सूरह ज़ुखरफ की आयत 19 में, वजअलुल मलाइकतल लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा अशहिदु खल्कहुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं औरतें बना दिया, क्या उनकी पैदाइश के वक़्त वो मौजूद थे? ज़रूर ही उनकी गवाही लिखी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा। वो मलाइका को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, जानवरों को इन देवियों के नाम पर नजर करते थे, शैतान की पूजा करते थे। इब्तिदा में लोग सिर्फ ये समझते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। इसके बाद वो फरिश्तों की मूर्तियां बनाने लगे, उनके नाम रखे गए और फिर उस तरह उनकी पूजा भी शुरू होगी। व इन यदऊना, और नहीं वो पुकारते, इल्ला शैतानन, मगर शैतान को, मरीदा, सरकश। अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है कि वो औरतों की इबादत नहीं करते, बल्कि वो शैतान के पुजारी हैं। फरिश्तों, बुतों और दीगर बुजुर्ग हस्तियों की इबादत शैतान की इबादत है, क्योंकि शैतान ही अल्लाह ताला की इबादत से रोक कर इंसानों को उनके आस्थानों पर झुकाता है। इस तरह इंसान शैतान को माबूद बनाता है। शैतान इंसान का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने धमकी दी थी कि मैं अल्लाह के बंदों को तौहीद से हटाकर शिर्क में मुब्तला कर दूंगा। सो शिर्क कहीं भी पाया जाता है, पीछे करवाने वाला शैतान ही होता है। इसी वजह से हर दुआ और हर इबादत जो कहीं भी गैर अल्लाह के लिए की जा रही हो, वो शैतान के लिए ही होती है। लअनहुल्लाहु, अल्लाह ताला ने उस पर लानत की है, यानी अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी रहमत और फजल से दूर कर दिया है। वक़ाला, और उसने कहा, लअत्तखिज़न्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर लेकर रहूँगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों में से, नसीबन, एक हिस्सा, मफरूज़ा, मुकर्रर। शैतान ने यह धमकी दी थी कि वो इंसानों के एक बड़े हिस्से को गुमराह करके रहेगा, उन्हें झूठी तमन्नाओं और झूठी ख्वाहिशात के चक्कर में डालेगा, उन्हें लज्जतों के हसूल में गुम कर देगा और उन्हें दुनिया की कामयाबियों के पीछे दीवाना कर देगा और आखिरत के बारे में खुश फहमियों में मुब्तला कर देगा। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल आयत 62 में फरमाया, उसने कहा, क्या तूने देखा ये शख्स जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है? यकीनन अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत देगा तो बहुत थोड़े लोगों के सिवा इसकी पूरी नस्ल को हर सूरत जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। फिर सूरह हजर की आयत 39-40 में फरमाया कि उसने कहा, ए मेरे रब, इस वजह से कि तूने मुझे बहकाया है, मैं ज़मीन में ज़रूर इनके लिए गुनाह को मुज़य्यन करूँगा और मैं इन सब को ज़रूर बहकाऊँगा, मगर इनमें वो बंदे जो खालिस किए हुए हैं। वला उद्दिल्लन्नहुम, और मैं ज़रूर उन्हें गुमराह करूँगा। वाला उमन्नियन्नहुम, मैं ज़रूर उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा। वाला आमरन्नहुम, और मैं उन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा। फला युबत्तिकुन्ना, फिर वो ज़रूर काटेंगे, आज़ाना, कान, अल अनआमी, मवेशियों के। वाला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर उनको हुक्म दूँगा। फला युगय्यिरुन्ना, बस वो ज़रूर बदल देंगे, खल्क़ल्लाहि, अल्लाह की तख्लीक। यहाँ पे शैतान के तरीक़ा वारदात के बारे में 4 बातें वाज़े की गई हैं। वाला उज़िल्लन्नहुम, मैं उन्हें ज़रूर गुमराह करूँगा। गुमराह करना यानी इंसानों को सही अकीदे से फेर देना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो उसे चाहिए कि अल्लाह से पनाह मांगे और शैतानी ख्याल को छोड़ दे। सही बुखारी 3276। वाला उमन्नियन्नहुम, और मैं ज़रूर उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा। झूठी और बातिल उम्मीदों को दिल में मुज़य्यन करना इंसान की अहम ख्वाहिशात में से है, जैसे लंबी उम्र पाना और लाजवाल बादशाहत हासिल करना। इसी से उसने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को फुसलाया था। फवस्वसा इलैहि शैतानु काला या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। बस शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला। उसने कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी ज़िंदगी का दरख्त न बताऊं और ऐसी बादशाहत जो पराई ना हो। सूरह ताहा 120। वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, और मैं ज़रूर उन्हें हुक्म दूंगा, सो वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान चीरेंगे। जैसे कि अहले अरब किया करते थे कि जब कोई ऊँटनी 10 बच्चे पैदा कर लेती या जिस ऊँट के नुत्फे से 10 बच्चे पैदा हो जाते तो उसे वो अपने देवता के नाम पर छोड़ देते थे और उससे कोई काम लेना हराम समझते थे और अलामत के तौर पर उसके कान चीर देते थे।
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ خلق اللہ سے مراد انسان کا چہرہ، اس کی صورت اور صفت ہے، اور آزاد کردہ نر اونٹ کی آنکھ کو پھوڑ دینا، غلاموں کو خصی کروانا، گدوانا اور گال پر زینت کے لیے نشان بنوانا، شمس و قمر کی عبادت، اسلام میں تبدیلی لانا اور اعضاء کو غیر مفید کاموں میں استعمال کرنا جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ سبھی صورتیں اس چیز میں آتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور پلکوں کے بال اکھیڑنے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری 5931۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح جانور صحیح کانوں کا پیدا ہوتا ہے، کیا کبھی کسی نے جانور کا بچہ چیرے ہوئے کان والا دیکھا ہے؟ صحیح بخاری۔ وَمَن يَتَّخِذِ، اور جو کوئی بنائے گا، الشیطان ولیہ، شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسرہ، تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، خسران مبینہ، واضح خسارہ۔ شیطان کو دوست بنانے سے مراد اسے اپنے معاملات سونپ دینا، اسے امام بنانا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ فقد خسرہ خسران مبینہ، تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، یعنی اس نے اپنے نفس کے حق میں کمی کی، اللہ تعالیٰ کا حق شیطان کو دے دیا۔ عظیم خسارہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کے طریقوں کی پیروی کرنا۔ یعیدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، یہ ایک سچی خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان اپنے دوستوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں بیکار آرزویں دلاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ اس دھوکے میں اپنے عمل کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں خبر دی ہے سورہ ابراہیم آیت 22 میں، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان کسی کو کامیابی کی امید دلاتا ہے اور کسی کو نافرمانی کے اعمال پر بھی آخرت کی کامیابیوں کا یقین دلاتا ہے، کسی کو یہ تسلی دلاتا ہے کہ آخرت میں کسی اور کے سہارے بچ نکلو گے۔ وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ شیطان کا وعدہ محض فریب ہے، وہ انسان کے لیے جال بچھاتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ اس جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کی فطرت بدل گئی ہو، جو یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کس راستے پر چلایا جا رہا ہے اور کس دھوکے میں انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دھوکے کے بارے میں آگاہ کیا ہے سورہ فاتر آیت 5 اور 6 میں کہ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ شیطان کے پھندوں سے وہی بچ سکتا ہے جو صحیح طور پر ایمان لے آئے، جو یہ جان لے کہ شیطان دشمن ہے اور اس کی چالوں سے وہ غافل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو شیطان کے وعدوں، اس کی دلائی ہوئی جھوٹی امیدوں کو سچا سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے، جس سے انہیں بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہ وہ اس سے رہائی اور نجات پا سکتے ہیں۔ ولا یجدون عنہا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے محیصا، کوئی جائے بنا۔ شیطان کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے کل جب اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو جہنم سے فرار کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ سورہ الشعراء آیت 47۔
والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے سندخلہم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سچا کہا، جنہوں نے اطاعت کی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر اطاعت عمل صالح ہے، برے کاموں سے رکے رہے، انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے۔ وہ جہاں چاہیں گے چلیں پھریں گے، کھائیں پیئیں گے، ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لازوال نعمتیں ہوں گی۔ وعد اللہ حقا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، انصاف پر مبنی ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے، بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ صحیح مسلم 2005۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد خبر ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ لیسا نہیں ہے بی امانیکم تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانیکی اور نہ آرزوؤں پر اہل الکتابی اہل کتاب کی۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دین آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو پختہ عقیدے کا دلوں کے اندر رچ بس جانا ہے اور عمل کا اس ایمان کی تصدیق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جیسے اہل کتاب بہت سی آرزوؤں اور تمناؤں کا شکار تھے، ایسے ہی تمہاری بھی آرزویں ہیں جن کی وجہ سے نجات ملنی ممکن نہیں۔ نجات کا انحصار تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اہل کتاب کی آرزوؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ 80۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ البقرہ 111۔ من یعمل سوءا جو کوئی بھی برا عمل کرے گا یجزا بہ اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ یہاں مراد شرک ہے، اور یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے بعد فلاح کیسے ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان شدید پریشان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اور استقامت اختیار کرو، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ٹھوکر لگتی ہے یا کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم 6569۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت کی جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا ہاں البتہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں جسمانی ایذا اور مصیبت کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ مسند احمد 24872۔ ولا یجد اور نہ وہ پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولین کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ کی سنن بھی اس کے احکامات کی طرح ہیں، کوئی ان کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ جاری ہیں، اس لیے کسی برائی کرنے والے کو دوست اور مددگار فائدہ نہیں دیں گے۔ وَمَن یعمل من الصالحات اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا من ذکر مرد ہو او انثی یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہے فَأُولَئِکَ تو یہ لوگ یدخلون الجنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل کی وضاحت کی ہے کہ وہ مرد اور عورت میں اعمال کی جزا کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کی نیکیوں میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، وہ جنت میں اپنے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون اور نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نکیرہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جزا سزا کے دن کسی کی حق تلفی
تلفی نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ سورہ النجم آیت 39-41۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔